बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में जब बात करेंगे तो यकीनी तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं आलमी सतह पर, जिसमें चाइना और भारत का मामला है एक मरतबा फिर से ऐसा नज़र आ रहा है दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब की बार नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि 9 राउंड्स ऐसे हैं मुज़ाकरात के जो मुकम्मल नाकाम हो गए। नतीजे के ऊपर भी बात करेंगे, मगर जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कराची का मसला जूं का तूं है। तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि कराची के मसाइल को हल करना है। आर्मी चीफ भी दौरा कर चुके हैं, अपोजिशन लीडर भी दौरा कर चुके हैं। अब बारी है मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कल उनका कराची का दौरा मुतवक्की है। तमाम चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वक्त हारून साहब के पास हैं वजीर आजम के दौरे को लेकर, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक में बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को 10 सितंबर को जो समाअत है उससे पहले सरेंडर करना होगा। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो जमानती का क्या होगा, जो कि मुल्क के अंदर मौजूद हैं। मैं बड़ी डिटेल के साथ मुल्क की सियासत और आलमी मंजरनामे के ऊपर बात करूंगी। हारून साहब, चाह तो मैं रही थी कि कराची पे जो खान साहब के दौरे के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मगर ये चाइना और भारत का मामला है, डेफिनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर यह असरअंदाज होगा। बहुत मामला संगीन हो गया है। वो 30 और 31 अगस्त की रात को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास, जो हज़ारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, जो बहुत अहम है। और चीन इसमें कशीदगी नहीं चाहता, उसकी काफ़ी तफसीलात हैं तो मैं बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन इंडिया तुला हुआ है इस वक्त। ठीक है, अगर मुल्क की सियासत पे बात करें, वो पेट फाड़ना, वो सड़कों पर घसीटना, वो तो झुके झुके मोहब्बत में मिल गए हारून साहब। वो जरदारी साहब बहुत खुश हैं इस पर। जरदारी साहब कहते हैं कि जो मेरी मुखालफत और मजम्मत करता है सैफुर रहमान की तरफ से मेरे पास आना पड़ता है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो इस लिहाज से तो वो जीत गए, मगर ऐलान कमाल किया शहबाज शरीफ साहब ने कि 3 साल में अगर हमें मौका मिले तो इसको पेरिस बना देंगे। तो आपकी 1990 से 93 तक हुकूमत रही थी, तो कराची को कौन सा पेरिस बना दिया था आपने? क्या किया था? कोई एक रत्ती बराबर काम नहीं किया था। और सीवरेज तो आपने लाहौर में नहीं बिछाया, वहाँ सबसे बड़ा मसला तो जो पैदा हुआ वो इससे हुआ। आपने मोटरवेज बनाई, आपने मोटरवेज बनाई, उससे 10वां हिस्सा पैसों में पीने का पानी और सीवरेज का बंदोबस्त हो सका। लाहौर में आपने कह दिया कि मैं 100 अरब रुपया ज़मीन के नीचे नहीं दबा सकता। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जब सड़कें बेहतर होती हैं तो मुल्क की सरमायाकारी बहुत बढ़ जाती है। जब सरमायाकारी बेहतर होती है, सड़कें बहुत अहम हैं, इसमें कतन कोई शुबह नहीं है, मगर कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा अहम है। पानी सबसे ज़्यादा अहम, 80% बीमारियाँ तो पानी से पैदा होती हैं। अब कराची में तो देखिए ना, 70 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और कराची पे सारा नज़ारा मुल्क का मुस्तकबिल का, इसलिए बेताब होकर ये पहुँचे हैं वहाँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और वज़ीर आज़म ज़रा ताख़ीर से जा रहे हैं, चूँकि वो ये कहते हैं, मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि हम मंसूबे पे काम कर रहे थे। जाके अगर कोई ऐलान न करें और कोई तब्दीली लोगों को होती नज़र ना आए तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। अगरचे मेरा ख्याल है कि एक चक्कर उन्हें लगाना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तानी सियासत का एक मिजाज है, होता तो उससे कुछ नहीं, वहाँ जाते और कहते कि मैं मंसूबा बना रहा हूँ, आके उसका ऐलान करूँगा। मगर पाकिस्तानी सियासत का एक मिजाज है ना, कोई तस्वीरें वगैरह बननी चाहिए लॉन्ग बूट के साथ, फोटोशूट होना चाहिए। बहुत सीरियस फैसले वफाकी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से मशवरा करके कर डाले हैं कराची से, और ख़ुद कर बहुत अहम फैसले कर डाले। देखिए, 12,000 मकानात तो फौरी तौर पर मिसमार कर दिए जाएंगे, उसका मुतबादल बंदोबस्त किया जाएगा। 4 हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। उसमें यह मलहूज़ रखा जाएगा कि वो उनके काम की जगहों के करीब हो, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। 5 जगह जो फंड्स हैं वो मुतवक्किल हैं। एक तो सालाना तरक्याती मनसूबा जो है, ठीक है, मरकज़ का, उसमें तब्दीलियां करेगा, उसमें पैसे निकाले जाएंगे। सिंध हुकूमत से कहा जाएगा कि वो उसके लिए करे। ठीक है, एशियाई तरक्याती बैंक को मदद देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, और दूसरे ज़राए से कुछ आमदन होगी। और जो बैरियर टाउन को जुर्माना हुआ था वो अच्छी खासी रकम है, वो यहाँ खर्च की जाएगी। सबको उसमें ये तय किया गया है कि कुछ मंसूबे मरकज़ी हुकूमत ही करेगी। मसलन ग्रीन लाइन है, उसमें थोड़ा काम बाकी है, स्टेशन बनने हैं, बसों के
ٹینڈر ہوں گے، اور K4 مرکزی حکومت ہی کرے گی، ٹھیک ہے، اور فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا نجیب ہارون صاحب کو، جو ٹاپ انجینئر ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی سرکاری کام نہیں کیا ہے ان چیزوں کے لیے۔ کچھ منصوبے صوبائی حکومت کرے گی، ٹھیک ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ ممکن ہوگا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ اور بڑی اچھی مثال دی ایک صاحب نے جو اس معاملے میں شریک ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چڑیا لائی دال کا دانہ اور چڑا لایا اپنا چاول کا دانہ اور کھچڑی پک گئی۔ کھچڑی اس طرح نہیں پکے گی، اچھا، دال الگ پکے گی اور چاول الگ پکیں گے۔ صوبائی حکومت اپنے کام خود کرے گی، منصوبہ یہ ہے، یعنی جو تجویز ہے کہ صوبائی حکومت اپنے کام خود کرے اور مرکزی حکومت اپنا کام خود کرے، کچھ پروجیکٹس وہ کر لے۔ اب کراچی سندھ حکومت یہ کہ اصولاً 18ویں ترمیم کے تحت تو تمام اختیارات اسے حاصل ہیں، مگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی، اور اس کی بڑی تلخ وجہ ہے جو میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ سندھ حکومت کے بعد پیسہ گیا تو وہ غیر محفوظ ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم پیسہ خود کریں گے۔ نہیں، میرا خیال اس کے لیے مرکزی حکومت راضی نہیں ہوگی، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہوگی، یا سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی ہوگی، اس لیے کہ اگر پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات مصطفیٰ کمال نے کہی، بڑی اہم ہے۔ جب وہ شہباز شریف جب کہہ رہے تھے ہم نے یہ کیا اور یہ کیا، مصطفیٰ کمال کے دور میں کیسے کام ہو گیا؟ اس سے پہلے نعمت اللہ خان کو تو سپورٹ بھی نہیں تھی مرکزی حکومت کی، اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی بے پناہ کام ہوا، مگر یہ کہ سپورٹ دی مرکز نے اس میں۔ تو یہ 3 سال وہاں رہے تو یہ کیا کر سکے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال جو شہر کی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ہاتھ کی لکیروں کو آدمی پہچانتا ہے، انہوں نے دیکھیے وہ ایک بہت غیر معمولی طور پر محنتی آدمی ہے۔ اشار کیشی میں تو خیر نعمت اللہ خان کا کوئی بدل نہیں کہ سارا دن کام کرتے تھے بوڑھے ہونے کے باوجود، اور اتوار کا دن پھر تھر میں گزارتے تھے، پانی کے کنویں کھدواتے تھے، لیکن یہ بھی بہت محنتی آدمی ہیں۔ اور ایسی بارشیں ہوئی تھیں اس میں یہ میئر جو ہے ہر جگہ نظر آتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پانی نہیں دیں گے دریائے سندھ کا، K4 سب سے اہم ہے، پانی کی فراہمی، پانی کی نکاسی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، تو کنچر جھیل سے پانی لایا جائے 120 کلومیٹر پہ، یہ مرکزی حکومت کا منصوبہ ہے۔ حالانکہ اگر دریائے سندھ سے بھی پانی دیا جائے تو یہ فارمولہ بن سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے انکار کی ہارون صاحب وہاں سے؟ بعض میں انکار ضد ہے، اور کیا ہے بھائی، کراچی شہر سندھ کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کراچی کو الگ نہیں ہونے دیں گے، مرسوں سندھ نہ ڈسوں، سندھ کو کون اٹھا کے لے جائے گا؟ سندھ ہمیشہ سے یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا، باقی رہے گا۔ وہ تو ارینجمنٹ میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی، پانی کا تو ویسے دریائے سندھ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کچھ پنجاب سیکریفائز کر دے، کچھ پختونخوا کر دے، بلوچستان کے حصے کا تو ویسے ہی تھوڑا سا پانی ہے، تو بلوچستان بھی برائے نام وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز پہ ضد کرنی ہے، ہر چیز پہ سندھ کارڈ پلے کرنا ہے کہ ہم کیوں پانی دیں، یہاں پنجابی رہتے ہیں، یہاں سندھی رہتے ہیں مگر سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کے شہری ہیں، سندھ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ پختونخوا کا جو مزدور ہے یہ بڑا ٹف ہے، اس کی بڑی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح بندرگاہ میں سمجھا جاتا ہے کہ پنجابی مزدور سب سے بہتر ہیں۔ یہ پنجاب کی کاٹن اور گندم ایکسپورٹ کرنے کے لیے کراچی پورٹ کا آئیڈیا جو ہے 1.5 صدی پہلے وجود میں آیا تھا، اور یہاں سے بہت بڑی آبادی نے مائیگریٹ کیا تھا، خاص طور پہ کرسچنز نے، جنہیں اس وقت دیہات میں کوئی نقد پیسے نہیں ملتے تھے، کھانے کے لیے گندم ملتی تھی اور جھونپڑی ملتی تھی، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کرسچین آبادی کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ بلوچستان میں اتنے کوئٹہ میں نہیں رہتے، بلکہ پور شاید بلوچستان میں بلوچ نہیں رہتے جتنے وہاں رہتے ہیں، اور اتنے پشتون جو ہیں وہ پشاور میں نہیں ہیں جتنے کراچی میں، ان سب کا حصہ ہے، مگر یہ سندھ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا۔ تو ریلوے کا میں نے پوچھا، سرکلر ریلوے کا، اس کا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس میں سپریم کورٹ انٹرسٹڈ ہے، اور اگر نیت نیک ہوئی، ارادہ ہوا، ٹرانسپورٹ بڑا مسئلہ ہے، تو یہ اگر گرین لائن کا ہو جاتا ہے اور سرکلر ریلوے کا ہو جاتا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن یہ ہو سکتا ہے، بہتری پہ ہو سکتی ہے، بہتری اس کے بغیر ٹرانسپورٹ اگر شہر میں نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ اور مکانوں کا بھی متبادل 80,000 مکان ہے،
اور وہ سب کا کرنا پڑے گا متبادل بندوبست. اٹ ول ٹیک ٹائم. چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈیڈ لائن دی ہے 3 سال میں ہم کریں گے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے, وہ خود پہنچے ہیں, انہوں نے اس پہ بریفنگز لی ہیں. بہت بڑا ہے نا ہارون صاحب. اچھا وہ بات بیچ میں مصطفیٰ کمال کے رہے کہ اس نے کہا اگر 3 نالے صاف کر دیے جائیں, یعنی یہ تو کاہلی کی حد ہے. میں تو اس کو سن کے حیران ہی رہ گیا ان کا بیان, چونکہ وہ سمجھتے تو شہر کو وہ بہت زیادہ ہیں. محمود آباد نالہ ہے غالباً, یہ محمود نالہ ہے, اور اپنا اورنگی, اور یہ اپنا گجر نالہ کورنگی, یا کون سا تیسرا کون سا ہے شاید نام میں بھول رہا ہوں. اچھا تو 80% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو میں حیران ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکے, اس لیے کہ ایم کیو ایم نے تو اپنا پیسے لے کے اور ہر جگہ مکان بنانے کی اجازت دے دی تھی نا جی. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا. بلاول صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. اندر خانہ کو ہے, شروع میں ان کی ٹون بڑی نرم تھی, بعد میں جب سوالات کیے گئے انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا. کسی کے باپ کا نہیں ہے تو کسی کے باپ کا نہیں, آپ کے باپ کا بھی نہیں ہے. ملک کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے, اور تکلیف میں تو عوام پڑے ہیں. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ کے پی ٹی والوں سے اور ڈی ایچ اے والوں سے بھی پوچھا جائے گا, وہاں کو کم تباہی نہیں ہوئی, کہ بھئی آپ نے کیا دعوے بڑے کرتے تھے کہ مثالی ترقی کی ہے, کون سی مثالی آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے کہ پانی آج بھی وہاں کھڑا ہوا. ہارون صاحب ایک چیز کے اوپر ابھی تک میرا ذہن کھٹک رہا ہے. سندھ کارڈ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کا اگریشن ہے جو کم ہونے کا نام نہیں رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب ایک طرف وفاق کی مدد کا بات کرتے ہیں, دوسری طرف وفاق کو جھاڑ بھی پلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہا وفاقی حکومت اپنے کام خود کرے گی کراچی کے اندر, اور سندھ گورنمنٹ اپنے سے کرے گی. اتفاق رائے کیسے بنے گا؟ اتفاق رائے یا سپریم کورٹ کے حکم سے ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے ہوگا. اس لیے کہ اس کے متحمل تو ہم نہیں ہو سکتے کہ کراچی کی 70 انڈسٹریل سٹیٹس تباہ ہو جائیں اور ہماری برآمدات جو پہلے ہی متاثر ہو رہی ہیں اور زیادہ متاثر ہوں. اگر کراچی سٹینڈ سٹل پہ چلا جاتا ہے, اگر کراچی کو بجلی میسر نہیں آتی, اگر کراچی الیکٹرک کا احتساب نہیں ہوتا اور اس کے مستقبل کے لیے معاملات درست نہیں ہوتے, اسے وصولی نہیں کی جاتی, اور وہ بجلی کی پیداوار نہیں بڑھاتی, اور اپنے سب اسٹیشن اور جو مرکزی ان کا اس طرح نہیں بناتی کہ آئندہ بارش سے کم نقصان ہو. بارش تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, ہر 10-15 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. تو یہ رک ہی جائے سارا پروسیس, یا اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہوگی سپریم کورٹ کے. اس کا متحمل اب ملک نہیں ہے کہ کراچی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. کیچڑ کھڑا ہوا ہے, بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے, پانی دینا ہوگا اور پانی کی نکاسی کا بھی بندوبست کرنا ہوگا. سندھ حکومت کے مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے کم اپنے وسائل میں جتنا ہو سکتا تھا وہ کر لیا ہے, مگر وفاقی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر قسم کی وفاقی حکومت کا اعلان کرنے جا رہی ہے نا. میں نے آپ کو بتا دیا 18ویں ترمیم کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر یہ بھول کے کرے کیا مطلب؟ یہ وفاقی حکومت ملک کے سارے وسائل, پنجاب کے, پختونخوا کے, بلوچستان کے, سوات میں بھی تو اتنی بڑی تباہی آئی ہے, اور وہاں بھی اسی لیے آئی ہے زیادہ تباہی. اس لیے ایک تو خیر بارشوں کی وجہ پچھلے سال چترال میں بہت تباہی آئی تھی, بونیر وغیرہ میں آئی تھی, کہ یہ نالوں پہ مکان بنا لیتے ہیں, ندیوں پہ بنا لیتے ہیں, دریاؤں کے کناروں پہ بنا لیتے ہیں, ہر کہیں اسٹیٹ کی ریٹ تو کہیں ہے نہیں. وہ جب ہم FATF پہ آئیں گے تو اس کا ذکر کریں گے. تو بھائی مرکز کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیسک ذمہ داری آپ کی ہے, مرکز کو ضرور مدد کرنی چاہیے, اس لیے کہ کراچی کی معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال اور وہاں کا مورائل سارے ملک پہ اثر انداز ہوتا ہے. وہاں صرف اردو سپیکنگ نہیں رہتے, وہاں پنجابی رہتے ہیں, وہاں بلوچ رہتے ہیں, وہاں پشتون رہتے ہیں. ایک چھوٹا پاکستان ہے, منی پاکستان کراچی کو اسی لیے ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, لیکن مرکز کو میکسیمم جتنی مدد ہے وہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ نقصان تو سارے ملک کا ہوگا. جو رقم دی جائے گی سندھ گورنمنٹ کو, اس کے اندر شفافیت کتنی ہوگی, اس کا پتہ کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر رکھے گی؟ وہ تو الگ الگ کرنے دے گا نا, وہ تو الگ الگ میں تو کہتا ہوں کہ منصوبے ہونے چاہیے. گرین مکمل کریں, K4 یہ مکمل کریں, مرکزی حکومت کریں. شفافیت کی یقین دہانی کون کرائے گا ہارون صاحب کہ جو رقم جس چیز کے لیے دی گئی وہ اسی کے اوپر لگے؟ تو ظاہر ہے عمران خان ذمہ دار ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی نگرانی کرے گی, رینجرز بھی موجود ہے. شفافیت اگر نہیں ہوتی, وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. میرا خیال نہیں اس کا مکمل ہو سکتا ہے. اس دفعہ بہت کڑی نگرانی ہوگی اور کوارڈینیشن بھی کچھ ہوگی,
پہلے جیسی صورتحال نہیں ہوگی. اوپر سے جو مرضی کہتے رہیں, کوارڈینیشن ان کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, دباؤ اپنی جگہ برقرار ہے. انور سیال صاحب کے محلات پر چھاپے مارے گئے ہیں, بہت سے کاغذات برآمد کیے گئے ہیں جو بہت قریب ہیں شاہی خاندان کے, اور بلاول صاحب تو نکلے ہی نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے گھر ہی بیٹھے رہے. وہ گھر بیٹھ کے انسٹرکشن دیتے رہے نا, مراد علی شاہ صاحب کہیں نظر آتے رہے ہیں سڑکوں پر ہمیں. ٹھیک ہے, ایف اے ٹی ایف کی آپ نے بات کی ہے. ہارون صاحب, اپوزیشن نے جب شہباز شریف صاحب نے ابھی دورہ کیا ہے, زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو میڈیا کے ساتھ جو بات کی گئی ہے اس میں اپوزیشن کا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے, جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہو پارلیمنٹ کا, اس کے اندر لایا جائے اور پھر اس کو پاس بھی کرایا جائے. کالا قانون کیسے ہے؟ یہ اپوزیشن انڈیا میں یہی ہے, سنگاپور میں یہی ہے, بنگلہ دیش میں یہی ہے. منی لانڈرنگ جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے, اور پاکستان کا اس وقت سنگین ترین مسئلہ بنا ہوا ہے اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے, گرے میں رہتا ہے تب بھی. ویسے یہ اطلاعات صحیح نہیں ہے جو بعض اخبارات میں تاثر ہو رہا ہے اکتوبر میں فیصلہ ہوگا. یہ اکتوبر سے فیبروری تک اجلاس ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور جیسے بھی ہے اس کی منظوری لی جائے گی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے توسیع کے لیے کیسے ووٹ دیے تھے؟ جی بالکل یاد ہے. آپ کو یاد نہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے پہلے بلوں کے لیے کیسے ووٹ دیے تھے؟ سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کیسے رک گئی تھی؟ یہ اس کا بندوبست کیا جائے گا کہ یہ قانون ہر صورت میں منظور ہو. دیکھیے, بریک سے واپس آ کے بات کریں ہارون صاحب, بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے ایف اے ٹی ایف کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات ہوگی. اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے اس سے متعلق بات کروں گی, اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیا حالات بن سکتے ہیں اس کے اوپر بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, ایف اے ٹی ایف کے قانون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بھائی ایف اے ٹی ایف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 90% اس کی شکیں ختم کر دی جائیں اور اس میں سے نکال دیا جائے اس کو منی لانڈرنگ کو. جی یہی تو سب سے سنگین مسئلہ ہے. 27 میں سے 14 شکیں جو ہیں وہ ان پہ عمل ہو سکا ہے ابھی تک. جو مطالبات تھے ایف اے ٹی ایف کے, تو جو شاہین صاحبائی صاحب کا کالم ہمارے ہاں چھپا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی سنگین صورتحال ہے کہ ایسی کبھی نہیں تھی. اچھا. اور دنیا مطمئن ہے, اس لیے سول ادارے کمزور ہیں اور بینکوں کا نظام بھی کمزور ہے. تو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے پاکستان پرابلم میں رہے, اس لیے کہ آپ چین کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ جو بات آپ کر رہے تھے نا صوبائی حکومت کی, اچھا 210 میں خود زرداری حکومت نے اجازت دی تھی نیب کو اس میں منی لانڈرنگ میں دخل اندازی کی. اب چونکہ پھنستے ہیں تو اسی لیے چاہتے ہیں اب چونکہ پھنستے ہیں دونوں شاہی خاندان, دونوں میں شاید ہی کوئی اس خاندان کو فرد ہو جس منی لانڈرنگ میں. اب تو شاید خاقان عباسی کے خلاف بھی کچھ شواہد ملے ہیں نیب کے بقول. اچھا. تو اس لیے یہ منی لانڈرنگ کو اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ مرکز کی ذمہ داری ہے, تو 44% جو حصہ ہوتا تھا صوبوں کا اب تو 56 ہے یا 57 ہے, ایگزیکٹلی مجھے معلوم نہیں, کم از کم 56 تو ہے. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ لا اینڈ آرڈر پہلے ان کے پاس ہر چیز لے گئے, تو ذمہ داری پھر مرکز کی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ٹھیک ہے. اب ایف اے ٹی ایف پہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں خاندان اس میں پھنس جائیں گے. شاید خاقان عباسی کا بھی امکان ہے. مطلب اب جو بل پاس کرانے کے لیے مشترکہ اجلاس ہوگا, بل تو پاس ہو جائے گا. بالکل بل ملک اس کو متحمل ہی نہیں ہے بل پاس نہ. اور عمران خان اس پہ ڈٹ گئے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, یہ پاس ہونا چاہیے, بے پاس ہونا چاہیے. ڈٹرمنیشن دیکھیے ان کی تو نظر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اعلان نہیں کیا کرتی, لیکن یہ کہ وہ کوشش کر رہی ہے. اچھا چلیے آپ کے بتائیں, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ بعض چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, یعنی ملک اس چیز کا متحمل نہیں. ادھر شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. لینا شروع کر دی ہے شیخ صاحب کو, سنجیدہ لینا شروع کر دیا آپ نے. بھئی یہ بات تو سیریسلی لینی پڑے گی. جو بات سیریس ہے
کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے، وہ کراچی کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، جب کراچی کے معاملے میں ہوگی تو اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ملک اس چیز کا متعمل ہے کہ اے پی سی او تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں، حکومت کے خلاف تحریک چل جائے، گھر کو یہ حکومت پہنچ جائے، پہلے اتنے مسائل ہیں، یہ مسئلہ بھی آگے کھڑا ہے؟ یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، یہ میڈیا کی ضرورت ہے۔ ملنے جا رہے ہیں زرداری صاحب کے گھر میں کہا ہے میٹنگ ہوگی، ملنے کو کیا ہے، کیا اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، انہوں نے جنیجو کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں تو اپنی پارٹی کا مشورہ دوں گا ان پہ ہرگز اعتبار نہ کریں۔ صاحب ہاتھ ملا رہے پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والوں سے، ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے، دل ملنے کی بات ہوتی ہے۔ دل نہیں ملا؟ ہاں تو کوفہ والوں نے بڑے خط لکھے تھے، جان اظہار کرنے کے لیے تیار تھے، اس دن پھر کیا ہوا تھا؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں۔ ماضی میں آپ کو کوئی کلپ نکال کے رکھنے چاہیے تھے، ویسے چلانے چاہیے تھے، ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ اقتدار کے کھیل میں اگر دشمنی سوٹ کرتی ہے، الزام تراشی سوٹ کر، دنیا کا کوئی الزام ہے نہیں ہے جو ایک دوسرے پہ لگاتے نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے پی سی اگر ہوگی تو وہ میڈیا میں نظر آئے گی اور کوئی اس کا چرچا ہوگا۔ حکومت کو پریکٹیکلی نہ تو اے پی سی سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ اسمبلی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، الا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے، وہ کیوں چاہے گی جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں بھروسہ ہی نہیں کر رہی ہیں نہ پیپلز پارٹی پہ نہ نون لیگ پہ۔ اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں استعفے دیں، استعفے اسمبلیوں سے۔ اچھا، اسمبلیوں سے استعفے یہ دے سکتے ہیں، یہ آسان بات ہے، لیکن ہارون صاحب یہ الگ بات ہے کہ اگر مستعفی ہو جائیں، مگر وہ سندھ کی حکومت کیوں چھوڑیں گے؟ لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے استعفے دیں گے، الیکشن مرکز میں ہوں گے تو کیا صوبوں میں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ دونوں آپشنز پہ کہا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بہرحال یا سڑکوں پر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو بہرحال وہ سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ان کا اتفاق ہے۔ مینگل صاحب مولانا کہتے ہیں میرے ساتھ تحریری معاہدہ کریں۔ مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے پھر رابطہ کیا، جس دن شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے اس کے بعد انہوں نے مینگل صاحب سے رابطہ کیا ہے، ان کا کیا فیوچر ہے؟ مینگل صاحب کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، انہیں جب حالات سوٹ کریں گے تو وہ حکومت سے جا ملیں گے، جب حالات سوٹ نہیں کریں گے، کانسٹیچوئنسی کا پریشر ہوگا، ادھر چلے جائیں گے۔ بیچ میں انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے بات کی تھی کہ ان کی مفاہمت کرا دیں، اور اب نہ حکومت کا موڈ ایسا ہے، نہ حالات اس کے لیے سازگار ہیں کہ وہ خود بھی مفاہمت کر سکیں۔ میرا خیال ہے وہ بات بیچ میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی آپشن نکل سکتی ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں سب آپشن سے بار ہے۔ احسن اقبال کو چھوڑا ہے، ان ہاؤس تبدیلی کیسے؟ وہ سینٹ میں تو ان کی میجورٹی تھی، تو سینٹ کا چیئرمین نہیں ہٹا سکے، تو ان ہاؤس تبدیلی کیسے؟ ان ہاؤس تبدیلی تو منظور بھٹو کے خلاف نہیں ہو سکی تھی۔ اچھا، کبھی کسی حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال میں کوئی واقعہ؟ یعنی کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی، بس بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ جب بھی پاکستان کی تاریخ میں 50s میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی تھی پھر نئی پارٹی بنتی تھی، ایسی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے، ویسے کوئی امکانات ہیں ان کے واپس آنے کے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا سرنڈر کرنا پڑے گا 10 ستمبر کی سماعت سے پہلے، نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں کورٹ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے میں علاج نہیں کرا سکا۔ وہ کرونا تو شروع ہوا بھائی فیبری میں، غالباً فیبری کی آخری تاریخیں تھی جب چغتائی لیب میں پہلا کیس پکڑا گیا۔ فیب میں شروع ہوا۔ اچھا، وہاں کیا علاج بالکل بند ہے؟ یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ وہاں کیا مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا؟ لیکن ان کے ڈاکٹر اور ایک کھرب پتی آدمی کے لیے مسئلہ تھا نہیں۔ دیکھیے نا، کوئی رپورٹ تو انہوں نے دی نہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے لیبارٹری کی رپورٹ دیں گے، وہ کہتے جب ڈاکٹر کہیں گے، تو ڈاکٹر سے لکھوانا کون سا مشکل ہے ان کے لیے؟ 1 مہینہ پہلے ڈاکٹر سے لکھوا کے سائن وغیرہ کر کے انہوں نے 1 مہینہ پرانی کچھ رپورٹس بھیجی ہوئی تھی، تازہ رپورٹس نہیں ہیں۔ باقاعدہ رپورٹ، ایک ڈاکٹروں کا کہنا اور ہے لیبارٹری کی پراپر رپورٹ۔ جب جنرل جنجوا کا واقعہ ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ممکن انہیں زہر دیا گیا ہو، تو دنیا کی 4 لیبارٹریز، 4 ٹاپ لیبارٹریز، یہ پتہ کیا گیا ڈاکٹر سیٹل کو یہ سونپا گیا تھا یہ کام، تو 4 دنیا کی بڑی لیبارٹریز کو انوالو کیا گیا، خاندان کو انوالو کیا گیا، ٹاپسی کی گئی دوبارہ، اور 5 نمونے لیے گئے، ایک محفوظ رکھا گیا، 4 ان لیبارٹریوں کو دیے گئے،
تو لیبارٹری کی رپورٹ اہمیت رکھتی ہے، ڈاکٹر کا لکھا ہوا اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے بتائیں یہاں کی لیبارٹری کی رپورٹ بدل سکتی ہے، وہاں کیوں نہیں؟ جی یہاں لیبارٹری کی رپورٹ بدل سکتی ہے، وہاں سے کیوں نہیں بدل کے آ سکتی؟ بحث ہے نا، یہاں کی بدل سکتی ہے، وہاں کی آسانی سے نہیں بدل سکتی ہے۔ ایوری بڈی نوز، وہ اداروں کو اپنی اکنامی کی فکر ہوتی ہے، اور یہاں بھی لیبارٹری کون کہہ سکتا ہے کہ ذمہ دار ہے، ہو سکتا ہے نیچے ٹیکنیشین ذمہ دار، اگر بدلی ہے مجھے نہیں معلوم۔ دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ 4 امراض میں تو ویسے مبتلا تھے اور بڑی جلدی تیزی سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ممکن ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہو، وہاں جاتے ہی کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اب 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، یا رپورٹوں میں کچھ گڑبڑ تھی یا وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس ڈپریشن کے لیے یہاں کیوں آئیں گے؟ جاتے ہی جیل جانا پڑے گا اور گرفتاری ہوگی، اور پھر اسی عذاب سے گزریں گے۔ مجید نظامی مرحوم سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظامی صاحب جیل کاٹنا بڑا مشکل ہے، جیل نواب زادہ نصر اللہ خان کاٹ سکتے تھے، شورش کشمیری کاٹ سکتے تھے۔ پاسبلٹی کیا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں کوئی پاسبلٹی نہیں۔ کیس کی پاسبلٹیز پہ بات کریں، اس کا کوئی امکان ہے؟ وہ یہ دیکھیں، وہ اس کا انتظار کریں گے کہ ممکن ہے کیس لمبا کھچے، اچھا، اور یہ بھی یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اچھا، یہ ناممکن تو نہیں ہے نا، لیکن راستہ پھر بن سکتا ہے۔ ان دیٹ کیس تو وہ دیکھو بڑے فاتحانہ آئیں گے، اور اگر دیکھیے انہیں ابسکونڈر قرار دے دیا جاتا ہے، اچھا مفرور قرار دے دیا جاتا ہے، تو 3 سال کی جیل ہے، جائیداد کی ضبطی ہے۔ ضمانتی کا کیا ہے؟ ہاں، ضمانتی سے ظاہرہ پوچھا جائے گا۔ اب اس میں قانون کیا کہتا ہے یہ تو قانون دان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس آدمی نے ضمانت دی وہ ذمہ دار تو ہے نا قانون کے نگاہ۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب جب تک واپس نہیں آتے، مریم صاحبہ کا کیا فیوچر ہے؟ مریم صاحبہ کے فیوچر کا انحصار ظاہر ہے والد کی سپورٹ پہ ہی ہے، اور اگر وہ بالکل چھپ کے بیٹھ گئے اور ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو ان کا مستقبل مخدوش ہوگا۔ ویسے جو سروے ہو رہے ہیں اس میں زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بہتر وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان کا، اور قریب ہیں ووٹ، دوسرے نمبر پہ ووٹ جو ہیں مریم کے اور شاید خاقان عباسی کے برابر ہیں۔ اب یہ کوئی بہت باقاعدہ کسی معتبر ادارے کے سروے تو نہیں ہے، مگر ایک سروے اس طرح کا آیا ہے۔ تو مریم کی قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی چونکہ صرف ابیٹمنٹ کا ہے، اس میں العزیزیہ میں ہے غالباً، جی ایون فیلڈ میں، تو ان کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہارون صاحب ایسا کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اپنے ہی بھائی کو لیڈ نہیں کرنے دے رہا، جبکہ سروے آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ووٹ کئی گنا زیادہ ہے مریم صاحبہ سے، خاقان صاحب کے مریم کے برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اولاد ایک فتنہ ہے۔ تمام بادشاہوں نے اپنی اولاد کو اقتدار دیا، اپنے بھائی کو کون دیا؟ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے اپنے بھائی حسن کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ امریکیوں نے انہیں مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس وقت تک ان کی موت کا اعلان نہیں کیا جب تک ان سے دستخط نہیں لے لیے کہ ان کے صاحبزادے جو امریکہ نواز تھے، حسن امریکہ نواز نہیں تھے، مغرب نواز نہیں تھے، وہ نہیں کیا۔ تو اولاد کو بنائیں گے، تو نواز شریف کا تو اعلان بھی کر دیا تھا وزیر اعظم بنانے کا، پھر شاید خاقان عباسی کو کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ خاندان نہیں مانتا نا، بیٹوں کی اور بیٹی کی سننی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ شہباز کہاں پر ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کا کیا مستقبل ہے، لیکن ان کی ضمانت ہونی ہوتی تو اب تک ہو جاتی، ہونے کو ہو بھی جائے گی، لیکن یہ کہ ثبوت تو بہت کڑے ہیں ان کے خلاف، ان کا خاندان کے ایک فرد کے خلاف ثبوت ہے، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اسی کا زیادہ صدمہ ہے شہباز شریف صاحب کو۔ لیکن کہتے ہیں مریم صاحبہ کے غصے کا خمیازہ نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ مریم اگر حکومت میں آ گئی تو میرا خیال ہے کہ ان کے غصے کا خمیازہ سارا ملک بھگتے گا، اس لیے کہ وہ مزاجن باغی ہیں، وہ دستور کی پابندی اور احتیاط، دستور کی پابندی تو خیر اس ملک میں اللہ کا فضل و کرم سے کس سیاستدان نے کیا ہے، کسی کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ غصہ ہے ان کے اندر، بہت جذباتیت ہے، اور عمر بھر انہوں نے خاندان کی بات بھی کم ہی مانی ہے تو کبھی والدہ کی مانی ہے جب اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کو مغفرت کرے۔ چلیے میں بریک لیکن یہ ہے کہ وہ اب اقتدار میں آ گئیں تو بڑی تباہی ہے، اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگتے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک سے جب واپس آئیں گے، چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ایک مرتبہ پھر سے کشیدگی ہو گئی ہے لداخ کے معاملے پر، دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاست سے متعلق 3 بڑے اہم سوال ہیں جن کا جواب اور تجزیہ میں ہارون صاحب سے لوں گی۔ اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। चाइना और भारत, हारून सब नतीजा क्या होगा? क्योंकि बपन रावत कहते हैं कि अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है, बपन रावत कहते हैं अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है कि ये कशीदगी हो गई परमानेंट। अमेरिका यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है, पुरानी दुश्मनी है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर ज़ाहिर है उनकी जेब में, वो भी यही चाहता है, उनकी मीटिंग भी बुला रहे हैं इंडिया। ठीक है। इंडिया का बजट है डिफेंस $71 बिलियन। ठीक है। और अंदर जितने मसाइल हैं कश्मीर में, आसाम में, झारखंड में, कहाँ पंजाब में, और बढ़ सकता है, वो अपनी जगह पे है। 3 महाज है, पाकिस्तान का महाज है, अंदरूनी महाज है, चीन का महाज है। उनका $71 बिलियन, चीन का $261 बिलियन। अब ये देख लें आप कितने गुना है। तो तकरीबन 4 गुना बजट है। फिर ये है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब तो गया। देखिए वो जो 1000 के करीब हम बात हो रही है रोजाना कोरोना की वजह से। हाँ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं कोरोना में, तो इंडिया में हो रहे हैं। अम्बात भी इस वक्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए माशी तरक्की का ख्वाब तो गया। 24% इकॉनमी श्रिंक हो गई है, 24%। और उसका मदावा करने के लिए कितना वक्त चाहिए? इंडियन चैनल चीख रहे थे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को कोरोना ख़त्म कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। कुछ हुकूमतें कोशिश की, अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोगों को सदका खैरात भी किया, एक दूसरे को संभाला भी, एहतियात भी की, कुछ शऊर का भी मुजाहरा किया। फाइनली उतना तो नहीं जितना करना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म ही हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो जो खिफत क्या हुई कि भाई वो पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे इलाके में वो आए ही नहीं, हमारा कोई बंदा मरा ही नहीं। मगर जाहिर है दुनिया में, आज की दुनिया में हक़ाइक़ छुप सकते हैं, कुछ भी नहीं छुप सकता। अब वो उनके पास कार्ड क्या रह गया कि अपने आप को बहादुर साबित करें? 2 कार्ड रह गए। हिंदुत्व का वही आपने देखा, उन्होंने दाढ़ी अपनी लंबी कर ली है, उसकी एक चोंच सी भी निकाल ली है, अपनी शक्ल सूरत भी ऐसी बना रहे हैं एक महात्मा किसी। एक तो ये पहलू, और एक ये कि कुछ थोड़ा सा कुव्वत का तासुर दें। ज़ाहिर है फ़ौज में भी असर उसी तरह। जब अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चीन में कोई अखबारात में ख़ास चर्चा नहीं है, बुखार इंडिया में चढ़ता है कि हो गया, बड़ी कमाल हो गया जी, ये थोड़ा सा इलाका उन्होंने ले लिया। एग्रीमेंट ये था कि वो कोई मसले कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर 30 और 31 अगस्त की रात को ग्लोबल टाइम्स गालबन अखबार है चीन का, उसने लिखा है कि वो अचानक उन्होंने हमला किया। और वो जो 8 फिंगर्स है ना, ये जो झील है, ये 17,000 फुट के हाइट पे है, ये ग्लेशियर ही है तकरीबन, तो उसकी 4थी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया, 4थी तक, अप टू 1 to 4 चढ़ाई करते हुए। अब चीन ये कह रहा है कि अमेरिका के कहने में मत चलो, ताल्लुकात ठीक रखो, हम नहीं चाहते। एग्रीमेंट्स हुए थे, 94 में भी हुआ था, एक नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ था, और मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ था। 96 में चू एन लाई ने ये पेशकश की थी कि 10 किलोमीटर का एरिया बीच में खाली छोड़ दिया जिसे पीस जोन कहा जाए। अच्छा। लेकिन नेहरू ने ये मुस्तरद कर दी, फिर 62 के बाहर हुई, और सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। अब अगर ये कशीदगी रहती है मुस्तकिल, ये 2-3 हफ्ते बड़े अहम हैं, इसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर कोई जंग होनी हुई तो अब हो सकती है, इसके बाद तो बर्फबारी हो जाएगी। एक नया सियाचिन पैदा कर लिया उन्होंने। फ़र्क ये है कि सियाचिन में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले हैं, पाकिस्तान का भी कुछ बिगाड़ नहीं सके वो सियाचिन पे, अचानक बेशक कब्जा कर लिया, पर नुकसान उनका हमसे कई गुना ज्यादा है। यहाँ तो 4 गुना बड़ी जिनकी दिफाई बजट है उनसे टक्कर लेने को, वहाँ जो है वो एक इतनी बड़ी मईशत से उनकी मईशत को कोई खास असर नहीं पहुंचेगा। वहाँ कोई इस तरह का बुखार है ही नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है दबाव कम हो जाएगा। आपने देखा कि इस पे बॉर्डर पे फायरिंग कम हो गई है जी, इस किस्म के वाक़यात बहुत कम। ज़ाहिर है कितने महाज एक वक्त में खोलेंगे, बपन रावत साहब जो मर्जी कहते रहें। इधर अफ़गानिस्तान में भी ईरान में चीन दाखिल हो गया, ठीक है ना, वहाँ से भी पसपाई हुई। अब वो अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, हिकमत यार ने बयान दिया है
کہ یہاں ایک ملیشیا وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر کے، اور اشرف غنی کی حمایت کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ قصہ لمبا ہو جائے، جتنا بھی کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جائے. کیوں؟ ٹرمپ ہار جائے اگر، جس کا امکان موجود ہے، تو ممکن ہے دوسری حکومت کی پالیسی مختلف ہو اس سے مختلف. کہ امریکہ میں صرف ایک قسم کے پاگل نہیں پائے جاتے، کئی قسم کے پاگل پائے جاتے ہیں. وہ ممکن ہے یہاں برقرار رہنے کا فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بیٹر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو، لیکن افغانستان میں جنگ ہوگی، اس سے الٹیمیٹلی انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا، اور پاکستان پہ دباؤ کم ہو جائے گا. اور یہ کشیدگی اب کسی طرح کم ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جب خواب عظمت میں کوئی قوم پڑ جاتی ہے، وہ تبت کے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اس کی فوج بنائی ہوئی ہے، دلائی لاما کو وہاں رکھا ہوا ہے، اس پہ کلیم ہے، اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے. کلیم تو ان کا ساری دنیا پہ، ادھر گاندھی جی کہتے تھے بامیان تک ہے انڈیا. افغانستان کے بہت سے علاقوں پہ بامیان کا مطلب آدھے افغانستان پہ بھی کلیم ہے، چین کے بھی بہت سے حصوں پہ کلیم ہے، پاکستان پہ بھی کلیم ہے، اور بھی کوئی ملک پاس پڑوس میں اس پہ بھی، سری لنکا وغیرہ میں بھی وہ آزادانہ خارجہ پالیسی کی انہیں. سکم اور بھوٹان تو خیر ہے ہی، اور نیپال پھڑپھڑا رہا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشیدگی مستقل رہے گی، اور اس سے بھارتی معیشت کو نقصان پہنچے گا. اور 10 کروڑ آدمی تو پہلے ہی وہاں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو شکست و ریخت کا جو میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا ایک فوٹو شوٹ بھی بڑا منظر عام پر آیا، بڑے پرسکون حالت میں، کچھ موروں کے ساتھ، کچھ پرندوں کے ساتھ. یہ وہ مور یہ کہ یہ مذہبی جسچر ہے، یہ کلچرل ہے موروں کو. اب وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہیں، اور ایک طرف اپنے آپ کو وہ ایک مذہبی پیشوا کی طرح. لیکن اس پہ بھارت کے اپنے لوگوں نے بڑی خاصی تنقید کی ہے، بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے. ظاہر ہے وہ معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جائے گا نا. تقسیم ایک تو مسلمانوں پہ سکھ ناراض ہیں، دوسری اقلیتیں بھی ناخوش ہیں، بہت سی ریاستیں ناخوش. ٹھیک ہے، میرے پاس اب ہیں 3 سے 4 منٹ. ہارون صاحب کچھ عام سوال ہے. سب سے پہلے جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے بھنگ کی کاشت کا، اس کے اوپر ذرا بات کریں. اچھا، وہ جس طرح تاثر دیے گا اس طرح نہیں ہے. یہ بھنگ جو خودرو ہے یہ نہیں ہوگی، یہ عام یہ اجازت نہیں ہوگی. یہ ایرڈ یونیورسٹی کے تعاون سے ہوگا. اس میں 50-60% تک نشے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن جس سے دوائی بنائی جاتی ہے، کینیڈا میں 1 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے، وہ خاص قسم کا بیج ہے. چین میں بھی ہوتی ہے کوئی 40,000 ایکڑ پہ، امریکہ میں کینیڈا سے بیج منگوایا جائے گا. اور یہ عام لوگ نہیں کر سکیں گے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری کرے گی یونیورسٹی کے تعاون سے. اس میں 1% سے زیادہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا نشے کا، اور یہ کینسر کے ان مریضوں کے لیے ہوتی ہے. فواد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی. یہ کینسر کے ان مریضوں کے لیے ہوتی ہے جن کا درد ناقابل برداشت ہو جائے. میں نے دیکھا ہے کینسر، میری والدہ کو ہوا، اور وہ 1 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ تھا. وہ اگر آپ بناتے 1 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ درد روکنے کے لیے. کینسر کا درد جو ہے وہ ناقابل بیان ہوتا ہے، ان ہیومن پین ہوتا ہے. تو یہ کوئی 500-700 ملین ڈالر، اگر شروع میں تو خیر کم ہوگا، تو یہ دنیا میں $25 بلین کی اکانومی ہے. اس میں اگر آپ اپنے سر فواد صاحب کے بارے میں یہ تو ماننا پڑے گا کہ انٹیلیجنٹ آدمی. کام 216 تک ہو چکا تھا، انیشیٹو کوئی نہیں لے رہا تھا. تو انیشیٹو تو موصوف میں ہے، انیشیٹو لیا، اور بہرحال یہ ایک بہتر فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ سرکاری کنٹرول میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں نجی وہ نہیں ہو سکتا. چلیں، یہ تو پھر بہتر ہے کہ پورا گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا، سرکاری سطح پر ہوگا. باجوہ صاحب کی بات کر رہے تھے، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں. باجوہ صاحب کے سامنے چونکہ سارے حقائق ہمارے سامنے نہیں ہیں، ابھی ڈیبیٹ جاری ہے. دیکھیے جو جواب انہوں نے دیا اس سے احمد نورانی صاحب کا کیس کمزور ہو گیا ہے. مثلا ایک کمپنی کے بارے میں انہوں نے کہا وہ خسارے میں ہے، دوسری کے بارے میں کہا اس نے صرف 5 لاکھ روپے کمائے ہیں، تیسری کمپنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا وہ تو مین پاور فراہم کرتی ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نجی اداروں کو. اور ایک انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم صاحبہ نے تو ان کے حکومت میں آنے سے پہلے اپنا حصہ وڈرا کر لیا تھا. لیکن ڈیبیٹ ابھی جاری رہے گی، اور جب سارے حقائق سامنے آ جائیں گے تو ہم ہاتھ پہ رہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ درست تھا، اور پھر وہ قبول نہ ہونے کا فیصلہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کو فیصلہ کرنا ہے، ظاہر. ٹھیک ہے، خسرو بختیار صاحب، اگر اس کی کوئی قیمت ہوگی تو حکومت ادا کرے گی. اور اگر وہ جس طرح انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا بھائی میرے مثلا 7 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، تو 6 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ بینکوں کا ہے. مکان کا بھی انہوں نے بتایا کہ 80% تو
ابھی پے کرنا ہے وہ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ابھی ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. خسرو بختیار صاحب کہاں پر ہیں؟ خاموشی کس خسرو بات کی ہے؟ بختیار صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ تو ہم نے پرسوں ترسوں پڑھی جی, لیکن نیب والوں سے پوچھے, انہوں نے کہا وہ تو 1 مہینہ پہلے پیش ہوئے تھے, دونوں بھائی 1 مہینہ پہلے پیش ہوئے تھے. تو میں نے کہا میڈیا کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے کہا ہنس کے کہا میڈیا والوں سے پوچھا کیوں نہیں پتہ چلا انہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام نہیں. دوسری بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز, کیا وہ کہتے ہیں کہ 80-90% ہم مطمئن ہیں ان کے موقف سے اچھا کہ یہ ان کے والد کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے. البتہ ان کی والدہ صاحبہ جو ایک بہت بزرگ خاتون ہیں, ان کے بیان کا انہیں طلب نہیں کیا جائے گا, وہ زیادہ بزرگ خاتون ہیں, ان کے بیان کا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کا بیان لکھ کے لائیں تاکہ وہ مگر تحقیقات ابھی جاری رہے گی. ٹھیک ہے, بختیار صاحب وزارت پہ قائم رہیں گے؟ ظاہر ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ صرف بختیار صاحب, ہاشم جمع بخت دونوں وزارت پہ قائم رہیں گے. اب معاملے کی حقیقت واقعہ کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. جی, یہ وقت بتائے گا, اور میرے پاس بھی وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.